आखिरत में भी तो घर बनाना है। ओ भाई मर के कब्र में जाना है, वहां के लिए आपने बैरियर टाउन में, वहां के बैरियर टाउन में कितने प्लॉट खरीदे आपने? एक ढीले का नहीं है वहां, वो चवन्नी अठन्नी जो वो नहीं वाइपर, वो जो गाड़ी का शीशा साफ करने वाले उनको भी 5 रुपए पकड़ा दिए, वो भी जान छुड़ाने के लिए। इससे बैरियर टाउन का प्लॉट ना दुनिया में मिलता है ना आखिरत में। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाते हैं महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पूछेगा इस दुनिया की जो है ना रंग रलियों पे तो तुम्हारा बड़ा पैसा निकलता था, इतने गुना भी तुम्हारे आमाल में, और जन्नत पर तुम्हें यकीन भी, उसके लिए क्या निकला तुम्हारी जेब से? उसके लिए मस्जिद में पंखा लगा के उस पे स्टिकर लगा दिया वसीम भाई के इसाले सवाब के लिए। 4000 का पंखा आ जाता है आजकल, ठीक है वो भी गनीमत है, गनीमत, लेकिन कुछ रोकड़ा निकले भाई, ताकि पता चले, अल्लाह को यकीन आए कि आपका वाकई आखिरत पर ईमान है। देखो बैरियर टाउन पर ईमान है, 1-1 करोड़ रुपए निकलता है जेब से कि नहीं निकलता? आखिरत के लिए कभी निकला 1 करोड़ रुपए? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं निकलता, इसलिए कि वो ट्राई कर रहे हैं। इतने पैसे दो कि अगर जन्नत हुई तो फायदा हो जाए, नहीं हुई तो इतने पैसे जाया करने में कोई नुकसान। भाई रिस्क इतना लेता है, रिस्क उस चीज का लेता है इंसान जिसमें हार और जीत दोनों का इम्कान होता है ना, उसमें फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर जन्नत निकल आई तो फायदा हो जाएगा, नहीं निकली तो ये 150 रुपए सदका करने में कोई नुकसान नहीं। और बल्कि उसमें भी उल्टी नीयत आजकल ये होती है कि बलाएं टल जाएंगी, वो भी चलो अच्छी नीयत है, उल्टी तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन उसमें भी जन्नत मकसूद नहीं है। उसमें भी ये कि यार वो भाई की टांग टूट गई है तो शायद जल्दी छूट जाए, 50 रुपए सदका कर दो। सफर पे जा रहे हैं, सफर बड़ा खतरनाक है, डाकुओं का खतरा है, तो कुछ सदके निकालो, ऐसे करते हैं, घुमाती है माएं। बच्चा बीमार है, डेंगू का खतरा है, कोरोना का खतरा आ गया, चलो सदका निकालो। तो वो इस चक्कर में यानी वो नीयत ये होती है कि शायद कोई बलाएं वलाएं टल जाएं, वो भी आखिरत नहीं है। सब मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो सहाबा तो पैसा उड़ाते थे भाई। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। अबू तलहा अंसारी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे बाग हैं, दो ये थे या 3 थे, मुझे अदद याद नहीं। बाग उस जमाने में अर्निंग का सबसे बेहतरीन जरिया था, समझ रहे, फलों के बागात अर्निंग का बेहतरीन जरिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे। तो मैंने गौर फिक्र किया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो मुझे पता चला मेरी जो अर्निंग का जरिया है ना, मेरा बाग, वो ये ऐसे जैसे आप ये आयत सुन के कहें यार मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज महबूब है जिसको मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, वो नहीं, तो आपको अपनी तारिक रोड की 4 दुकानें याद आई एकदम। यार सब कुछ हो सकता है, ये भैंसों का बाला मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तारिक रोड की 4 दुकानें किसी को नहीं दे सकता, ये डिफेंस की 3 दुकानें किसी को नहीं दे सकता। यही होगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीवी बोले या तो मुझे रखो ये तारिक रोड की 4 दुकानें रखो, फौरन से पहले बेगम को छोड़ता है? आज का छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज के लोगों की बात, बेगम ये दुकानें रहेंगी तो दूसरी भी आ जाएगी अगर तुम चली गई, ये नहीं रही ना तो तुम भी थोड़े दिन में भाग जाओगी। अभी तो तुम कह रही हो कि इनमें से एक को मुझ पे रखो। वो है ना, एक आदमी ने कहा ना, वो गरीब आदमी दुकान पे गया गर्लफ्रेंड को लेके कि अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो भाई। तो उसने कहा भाई कमबख्त, गर्लफ्रेंड इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड रखी क्यों है? तो कह रहा रखने के बाद गरीब हुआ हूं, जब रखी थी उस वक्त नहीं था। तो गर्लफ्रेंड इतना थोड़ी खाती है जितना बीवी खा जाती है, बीवी तो जायदादें खा जाती है माशाल्लाह, और खाना चाहिए, उसका हक है। तो आप किसको तरजीह दोगे भाई? बोलोगे दुकानें। तो अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे महबूब चीज क्या है? मेरे बागात। आपने फरमाया बखिन बखिन, वाह 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 वाह। आप भी मुतासिर हुए, ज़ाका मालुन राबिह, फरमाया बड़ा कीमती माल है ये तो बड़ा कीमती, ये तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया, कैसी आयत पर अमल किया। देखो दुनिया को दिल से निकाल दिए। जब सफर है तो भाई गुजारा हो रहा है ना खाने पीने का, सदका करो इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसको दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर एक से सदका कबूल इतनी बड़ी तादाद में नहीं करते थे, जिसको देखते थे ईमान मजबूत है ना, ये गुजारा चला लेंगे,
کل فاقہ آیا تو اللہ سے شکایتی کریں گے، اللہ میں نے تو سب کچھ صدقہ کر دیا، اب کھانے کو روٹی ہے نہیں، تو نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ پتا تھا سروائیو کر لیں گے، کل بھوک آئی، فاقہ آیا، اللہ سے شکایتیں نہیں کریں گے، کیونکہ بعض صحابہ آتے تھے کہ سارا مال لے لے، آپ نے منع کیا، نہ سب نہیں۔ ہم لوگ آتے نا تو شاید 50-60 روپے سے زیادہ ہم سے وصول نہ کیے جاتے اس دور میں، ایسی حالت ہماری، تبھی اللہ نے سکون چھین لیا ہے نا۔ کنجوسی، بخل، پیسہ، دولت، ترجیحات، یعنی انسان کی جو پہچان ہے نا وہ صرف نوٹوں سے ہے۔ پیسے ہیں تو جی السلام علیکم۔ غریب آدمی کو تو ولیمے پہ نہیں لوگ بلاتے آج کل، اس کے ساتھ سیلفی لینے میں شرماتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے، اس حدیث کا ایک ایک جز بڑا سبق آموز ہے۔ فرمایا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ نہیں آئی بات؟ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا آج کل، وہ کہتے ہیں لاؤ، ایسا ہی کرے گا نا۔ بڑے بڑے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے گھروں کے باہر ماشاءاللہ موٹے موٹے دمبے بکرے صدقے کے، کہ جی صحابی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے دیکھے آپ نے؟ یہ نبی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے یا کالی مرغیاں کبھی سنا؟ بخاری میں صفحہ نمبر فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی سنا ہو؟ حدیث نمبر 3458، صدقے کا بکرا نبی کے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی تھی، ہے بھائی؟ صحابہ لاتے تھے صدقے کے بکرے نا، ہدیہ دیتے تھے نبی کو، گفٹ۔ وہ گفٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی صحابی نے آپ کو دودھ پیش کر دیا، کبھی کسی نے کھجور پیش کر دی، کبھی کوئی پیسے دے دیے گفٹ کے طور پر۔ یہ بکرے کا پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے اسلام میں، اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد، کیوں؟ اس لیے کہ صدقے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اسلام رشتہ داری کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہے، یاد رکھو۔ آج کل یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے ختم، وہی پیسے کی وجہ سے نا۔ پیسہ آ گیا تو بھائی سے منہ موڑ لیا کہ پیسے نہ مانگ لے کہیں مجھ سے، ایسے ہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں۔ اور یہ چھوٹا والا بھی اسی سے زیادہ دوستی کر گھسے گا وہیں جس کے پاس پیسے، اس کا بھی قصور ہے نا۔ میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جو بیٹا پیسہ زیادہ کما رہا ہے، ابا کی آنکھوں کا تارا اور اماں کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے، حالانکہ اس نے خدمت نہیں کی زیادہ، اتفاق سے اللہ نے پیسہ دے دیا۔ جو بیچارہ صبح شام خدمت میں آدھا ہو رہا ہے، نہ ابا کے دل میں اس سے محبت، نہ اماں کے دل میں۔ یہ عجیب سیٹنگ چل رہی ہے بھائی۔ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، اس کے پاس زیادہ آ گیا، اس کے پاس کم آیا ہے تو نیک وہ نا جو غریب ہے، نیک ویک نہیں، نیکی کہاں گئی؟ صحیح ہے نا؟ صرف ایک پیسہ ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں گیا، وہاں اس کو کہیں نہیں بھیجتے۔ تو ابو طلحہ انصاری کا کتنا بڑا دل، باغ اپنے کیا کر دی؟ ابن الاعمام، اپنے چچا کے، وہ غریب ہوں گے، نبی نے حکم دیا اپنے، یہ آپ نے رشتہ داری سکھائی ہے صاحب۔ آج کسی میں دم ہے کہ اپنے سگے بھائی، چچا زاد بھائی تو پھر بھی دور ہو جاتا ہے، اپنے سگے بھائی کو کچھ ایسا قیمتی گفٹ دے دے، کبھی دیکھا؟ گفٹ تو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ایسے لو ویلیو کے گفٹ چل رہے ہیں نا، اتنے تھکے ہوئے۔ دیکھو غریب آدمی کی طرف سے تو بیچارہ اس کے لیے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا تو بھائی کبھی بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کرو۔ آپ کو شیطان فقر سے ڈرائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں فقر کا خوف بھی آ رہا ہو۔ ہمارے صدقوں سے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اتنے تھوڑے سے پیسے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرو گے نا تو ظاہر ہے ایسی اماؤنٹ کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ ریٹرن کرے گا، یہ لوٹائے گا۔ وقتی طور پر تو پریشانی آتی ہے، لیکن سر اٹھا کے جیو گے، ساری زندگی کھاتے پیتے رہو گے انشاءاللہ۔ ابو طلحہ انصاری کو اللہ نے بعد میں بڑی دولت دی ہے۔ جتنے صحابہ صدقات و خیرات والے ہیں کوئی بھی غربت کا شکار نہیں ہوئے، دولت دوڑ کر ان کے قدموں کی طرف آئی ہے۔ آج مسلمانوں میں بڑی کنجوسی پیدا ہو گئی ہے بھائی، بجائے کھلانے کے کھانا سیکھ لیا ہے۔ بہنوں کو کھلانا چاہیے، لیکن بجائے کھلانے کے بہنوں کی وراثت، بولو نا ہڑپ کیسے کھا جاؤں، بیوی کا مہر کیسے کھاؤں، بہن کی وراثت کیسے کھاؤں، اور بیگم اس چکر میں ہوتی ہے میاں کی جائیداد زندگی میں کیسے کھا جاؤں میں۔ بڑی محبت سے کہیں گی کہ آپ اگر یہ مکان میرے نام کرا دیں کتنا اچھا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں بیگم میں نے اپنے پیسوں سے خریدا، تمہارے نام کیوں کرائیں؟ تو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟
کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گی؟ کیا اللہ نے کرے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ آدمی ایسے تانے سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی، نہ تو چھوڑنے کا ارادہ ہے، نہ تم پہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے بیگم۔ تو پھر کیوں، پھر آخر کیوں؟ ایسے موقع پہ مجھے فون کرتے، اچھا پھر یہ متاثر ہو کے لکھوا دیتے یہ مکان بیگم کے نام سے، اور پھر دوستوں کو بھی بتائے گا یار ہمارے میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، الحمدللہ اتنے اچھے تعلقات ہیں۔ سب جگہ نہیں ہوتا، لیکن بعض کیسز میں پھر بڑا بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو، بھگتنا۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ سے کہتا کہ جب آپ کی بیگم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مکان میرے نام کروا دو، کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو بیوی سے بولو کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ میرے نام پہ اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں کوئی لے کے بھاگ جاؤں گا؟ تمہارے بچوں کو ہی کام آئے گا، مر گیا تو تمہارا ہی وراثت میں حصہ نکلے گا۔ بھائی جو گنتی ہے اس نے سیکھی ہوئی وہ آپ بھی تو سیکھ لو نا کہیں سے۔ پھر وہ کہ آپ کو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو بیگم سے بولو کہ بیگم دیکھو، جس کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ تم یہ کیسی محبت کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے میرا مکان مانگ رہی ہو؟ محبت کے ثبوت دیکھو، آپ مجھ سے ملے مفتی صاحب، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں مفتی صاحب، بڑے آپ سے عقیدت ہے، بڑا اچھا بیان آپ کا مزہ آتا ہے، آپ اپنا موبائل مجھے گفٹ دے دیں۔ یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہوں گی۔ آپ بولو بھائی مفتی صاحب آپ بہت اچھے لگتے ہیں، تو میرے دل میں ایک دم لالچ آئے گی اب اپنا موبائل نکال کے مجھے شاید دینے والا ہو، اتنا اچھا لگ رہا ہوں میں اس کو، کیا خیال ہے؟ تو یہی معاملہ ہو رہا ہے بھائی۔ بیوی پر بھی تو لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر جب مکان آپ کے نام کر رہا ہے تو کہہ رہے آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ کو یہ مکان میرے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ کا پیسہ میرا ہی ہے، آپ نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا، آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے تو آپ چاہیے۔ پھر مزہ آئے گا نا۔ الٹی کہانیاں چل رہی ہیں، پھر مزہ آئے گا بھائی۔ محبت کا اظہار کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، جائیدادیں لکھوا کے پھر وہ اختلافات کا تو کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، جب اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اچھی محبتوں میں بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کے نام جائیداد کر دی زندگی میں ہی، میں منع کرتا ہوں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تمہارا پیسہ ہے اپنے پاس رکھو۔ انت و مالک لابیک، حدیث میں آتا ہے اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے، وہ تو مرنے کے بعد ہے، کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے، زندگی میں تو سب باپ کا ہے۔ اولاد کیسے جتاتی ہمارا؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے والد نے زندگی میں جائیداد دے دی، ڈیوائیڈ کر دی سب بیٹوں میں نا، بیٹے بیٹیوں میں۔ تو جب ڈیوائیڈ کر دی، ہینڈ اوور بھی کر دیا، قبضہ بھی دے دیا، تو ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال میں پھر ایک اور شادی کی، 80 سال کی عمر میں، اور اللہ نے ان کو اولاد بھی دی۔ یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں، یہ شادیوں سے باز نہیں آتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تانے دیتے ہیں نا شادیوں کے، شادیاں کرنا، یہ تانے دینا انہی لوگوں کا کام ہے جو اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہے، ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتے 4 شادیوں کے سبب۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے، بیویاں کتنی؟ 4۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں، ہمارے نبی 9۔ ہاں حقوق پہلے ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، حقوق ادا نہیں کرنا پھر نہیں کر سکتے، یہ ایک کے حقوق ادا نہیں کر رہے پھر اجازت نہیں ہے دوسری کی۔ تو حضرت وہ بوڑھے تھے، اکیلے تھے، ایک اور شادی کر لی انہوں نے، کہا چلو بھائی دیکھو بیوی کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہوتا، بڑھاپے میں نا آدمی کو بڑھاپے میں بھی عورت چاہیے، یہ ذہن میں رکھو۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب اتنے بچے ہیں تو ابا آپ سے شادی کر کے کیا کرنا ہے، تو یہ مسئلہ آدم علیہ السلام کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے باپ بنایا کسی کو؟ بولو نا بھائی، ماں بنایا کسی کو؟ ہے بھائی؟ بہن بنائی کوئی بھائی پیدا کیا؟ کہ یہ اکیلے ہیں تو ان کے لیے ایک ابا بھی ہونے چاہیے، ایک اماں بھی ہونی چاہیے، ایک بھائی بھی ہونا چاہیے، ایک بہن بھی؟ نہ نہ نہ، سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں وجود میں آیا وہ کون سا؟ میاں بیوی۔ اللہ نے کہا آدم، اور جنت میں، حالانکہ جنت میں تو تفریقی ساری چیزیں موجود ہیں، تو جنت میں آدم علیہ السلام بور ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کیا بنایا؟ اماں ہوا کو۔ تو بھائی ابا اگر بوڑھے ہو جائیں، اگر وہ چاہتے ہو تو کسی سے کر دو، بیچاری کی ان کی تنہائی دور ہو جائے گی، دل کی بات کر سکیں گے ان کے سامنے۔ رکاوٹیں نہ ڈالا کرو اس میں۔ نیک اولاد کو چاہیے ابا کی خود شادی کرائے، لیکن ابا بھی تو کنجوس تھے نا، وہ نہیں کرا رہے تھے بچوں کی، تو پھر بچے بھی ایسے ہی نکلتے ہیں۔ تو بچے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ابا کی اب شادی ہو گئی تو وراثت 8واں حصہ وہاں چلا جائے، وہی دولت پیسہ۔ او بھائی تمہارے مقدر میں جو ہے وہ تمہیں انشاءاللہ
پہلے ابا کا سکون دیکھو. ابا کوئی بات نہیں, بعض لوگ شادی کراتے ہیں یہ لکھوا کے کہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تمہاری سوتیلی ماں ہے بھائی, تمہیں تو چاہیے بڑھ چڑھ کے دو اس کو. جب انسان کے دل میں پیسے کی لالچ آتی ہے نا, وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں لازمی کرتا ہے. تو ہمارے حضرت کے والد نے نکاح کر لیا, اللہ نے اولاد بھی دے دی. جب اولاد ہوئی ہے تو بیٹا ہو گیا, تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو ساری جائیداد تقسیم کر کے بانٹ بوٹ کے فارغ ہو چکا ہوں, اس بیچارے کا تو کوئی حصہ ہے نہیں. بھائی ادھر توجہ. تو حضرت کے والد نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو, اب دیکھو قانون یہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر چکا ہو تو اب رائٹ کس کا ہے؟ بیٹوں کا. ہمارے یہاں باپ بھی زبردستی چھین رہا ہوتا ہے اور اولاد ادھر سے چھین رہی ہوتی. باپ اپنے قانون پہ عمل کر رہا ہے. سب بیٹوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے جو ہے نا سب مجھے واپس کر دو, میں دوبارہ سے تقسیم کروں گا. وجہ اس کی تمہاری یہ نہیں گویا کہ نوازش ہوگی اگر آپ لوگ ہمیں یہ واپس کر دو گے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میرا کہاں سے ہے یہ؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جائیداد اپنے پلاٹ ہمیں واپس کر دو, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے کمایا, آپ نے ہی ہمیں گفٹ دیا, تو یہ تو آپ کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ فرمائے ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ابا نے کوئی چیز گفٹ, ہمارے کہاں سے ہو گیا؟ آپ کی چیزیں آپ زبردستی لو بھائی. تو غیرت جب ہوتی ہے نا انسان کو, تو وہ باپ کے مال کو اپنا کہتے ہوئے اسے جملہ مکمل کرے شرم آتی ہے. اور آج اولادوں کو دیکھو, ابا کی آنکھوں میں یہ ہمارا حصہ ہے, ہمیں ہمارا حصہ چاہیے. تو آپ نے کمایا یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا کے کاروبار کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا تو اس میں ہمارا, یعنی یہ تو ہمارا ہے. تو کاروبار تو ابا کا تھا نا بھائی, کاروبار کس کا تھا؟ ابا کا تھا. ابا کا نہ ہوتا پھر پہنچا دیتے. پھر دیکھتے کیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دے, تو ان کمبختوں کو بھی فری پھوکٹ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا. سمجھ رہے؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی محنت میری ہوگی, ان کو جو 20%, 25%, 70%, وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے, محنت میں کروں گا. تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں, میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں. تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان, آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا, وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پھوکٹ میں نہیں, وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو پیسے جیب میں نہیں ہے, صرف محنت ہے. تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں. تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو, تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو. وہی مثال آ گئی نا, وہ ایک آدمی نے بائک خریدی, تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے. ایک دن اس کو غصہ آیا, تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں پیٹرول ڈال دوں گا. تو ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی. بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی. تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا, تب آپ نے ترقی دی ہے. تو ابا کا ہے وہ اصل, آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے, لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی, ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے. تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر. یہ لالچ ہے, لالچ. جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں, اخلاقیات سے گر جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے, جو مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا او بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں یار, اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے. یہ خبر ہے اسٹیشن آنے والا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ سمجھے بہت دن ہے موت میں, کوئی زیادہ وعدہ دن نہیں ہے موت میں. جو مرتے ہیں ان سے پوچھو, کہہ رہے یار ابھی تو پیدا ہوئے تھے, ابھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے مر گئے. ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, مر کیوں گئے ہم؟ یہ جتنے قبرستان میں ہیں, کاش ان سے انٹرویو کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنسدان ایجاد کر لے کہ ہر ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, ہر گاؤں دیہات میں پہاڑ میں ٹیلی ویژن والے پہنچ رہے ہیں. کسی طرح قبروں کے اندر کنیکشن بحال ہو جائے اور مردوں سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے جو ذاتی مکان بنایا
ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کیا تو کیسا رہا؟ وہ کہے گا یار مجھے پتا ہوتا یہ اتنے دیواریں اور سریے چھوڑ چھوڑ کے ادھر آ کے تھوڑے دن میں لیٹنا ہے تو تھوڑا اچھا کھا پی کے مر جاتا، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے ابھی موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی، تو وہ جلدی سے بات مکمل کر دوں کہ وہ جو پیسے زیادہ آئے نا، اگر کبھی گھر ہم خرید لیں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کا پیسہ، یا تو پیسہ بہت آ گیا، کسی نے فری پھوکٹ میں گھر پکڑا دیا ہے، فری پھوکٹ میں، سمجھ رہے ہو؟ فری پھوکٹ میں چانس ہے نہیں اس کا، ایک مثال دے رہا ہوں، ہو تو سکتا ہے نا، فری پھوکٹ میں پکڑا دیا، سمجھ رہے آگے بات؟ تو اور اس میں بھی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے بھی دیا ہے تو بجائے گھر کے پلاٹ لے لو اولاد کے لیے، پلاٹوں کی قیمتیں تیزی سے چڑھتی ہیں، گھروں کی قیمتیں تیزی سے، تو اولاد کو زیادہ فائدہ گھر میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ یہ مشورہ ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، گھر بھی بنا سکتے ہیں، پلاٹ میں زیادہ فائدہ ہے، رہو کرائے پر۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو مالک مکان کا ہے، ہمارا نہیں، تو یہی تو انجوائے کرو ہے، اس کا انجوائے کون کر رہا ہے؟ اور کیا، یہ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دیتے ہیں، تو نکالنے کا دوسری گلی پہ چلے جاؤ، اس گلی کو دیکھ لیا اچھی طرح سے، یہاں سے لے کے یہاں تک، اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا، اب اس گلی کو انجوائے کرو، کیونکہ ایک دن فرشتہ پورے محلے سے نکال کے قبر میں لے جائے گا، تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہے بلا وجہ کی۔ وہ جو مالک مکان تو پانی نہیں آتا، تو یہ تو پانی تو ذاتی گھروں میں بھی نہیں آ رہا، جس محلے میں پانی ہوگا وہاں کرائے کے گھر میں بھی آئے گا، ذاتی گھر میں بھی آئے گا۔ جس محلے میں پانی نہیں ہے تو مالک مکان بادلوں سے تھوڑی لے کر آئے گا تمہارے لیے۔ مالک مکان ٹینشن دیتے ہیں، یہ لوگوں کی مالک مکان ٹینشن بہت دیتے ہیں، اللہ کی قسم کرایہ دار جتنا مالک مکان کو ٹینشن دیتے ہیں نا، اتنا مالک مکان کرایہ داروں کو ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے بیٹیوں کے، لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ذاتی گھر ہے تو رشتہ بھیجیں گے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا یار بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ذاتی گھر نہ ہو، میں نے کہا جن کے ذاتی ہیں ان کے نہیں آتے، جو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کے آ جائیں گے، تو آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ اسی کو دینا جو ذاتی گھر ہو جس کا؟ بھائی جب لائف مسافر خانہ ہے، صحیح ہے نا، تو مسافر خانہ تو مسافروں کو دو نا۔ ارے کیا ہو گیا؟ جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو جو آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا؟ ضروری تو نہیں کہ اسٹیشن پہ دکان کھول کے بیٹھا اسی سے دوستی لگانی ہے، تو مسافروں کے ساتھ رہو، تو بیٹیاں بھی مسافروں کو دو۔ حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، انتہائی غربت، ایک اونٹ تھا۔ حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے، نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ٹائٹ ہوگا، اس اونٹ کو سوا کروں گا میں، وہ بھی صرف ولیمے کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا نا، ایک پیالہ اور یہ سب، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، ولیمہ تو ہونا۔ حضرت حمزہ نے وہ اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیا۔ عرب میں سخاوت تھی نا، تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھی، انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج ہے۔ یہ عرب تھے بڑے سخی۔ حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ تو حضرت علی کا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے، سخاوت ہے نا ان لوگوں میں، کوئی سخاوت کا تانا دے جوش میں، ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو، کم بخت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے۔ کہے گا یہی تو ہے، وہ عرب تھے نا عرب، انہوں نے شاعری کی، عورتوں نے تانے دیے کہ اے حمزہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا اونٹ ہے اس کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکا، تو وہ چلی گئی ان کے حضرت علی کے گھر میں۔ جب گئی ہیں تو نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ خادم چاہیے، گھر میں کام بہت ہیں۔ نہ آپ کے پاس خادم کے پیسے تھے، نہ حضرت علی کے پاس پیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، وہ خادم سے بڑھ کر ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تبھی اس کو تسبیحات فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ تسبیحات فاطمی، حضرت فاطمہ کو بتایا۔ تو کیا وہ لوگ کامیاب زندگی نہیں گزاری انہوں نے؟ یا اسی حسرت میں رہے، ہائے ذاتی گھر نہیں ہے، ہائے خادم کے پیسے نہیں، ہائے یہ نہیں ہے، تو کیا فائدہ بھائی؟ اور یہ تو ایسی چیز ہے ہوس کہ جتنی بڑھے گی اتنی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ کیا عجیب الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا، کھلانے کی ذمہ داری اس نے
لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مارا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار بردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا ہاتھ سے, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں.
ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی, اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں. ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا, یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہیں, انگریزوں نے چھوڑ دی ہے نا. کتے پال رہے ہیں, وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے, فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم.
کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری ممانی ہیں، یہ میری چاچی ہیں، میری بھتیجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے بردر ان لا ہیں، یہ میرے مدر ان لا ہیں، اور یہ میری نانی ساس اور دادی ہمارے ہیں، تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں، میں ہوں ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی، دوستی ہو، اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں، وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا، وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں آپ کو، باطن نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے، تھینک یو، بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں، اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام، پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا، گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا، بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا، میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی، میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں، پی لیا تو کیا ہو گیا، کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی، ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں، ایک دن میرا سالہ آ گیا، میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا، میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے، پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا، اس کی ماں کو کیا بنا لیا. اپنے ابا بھی تھے، اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے، ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا. ہم نے وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں، تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ، اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا، پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے. مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے، ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے، سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں، کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتے سالے کا فون آ گیا.
کہتا ہے نا, تو سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا, یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نہیں. لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ماموں اس کو لے گیا, بولا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی, تو ماموں نے بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دینا شروع کر دیا. بلب کے رشتے داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے. اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں, کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے, تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھتے ہیں تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں, اور تھینک یو پہ کیسے. وہ ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گئے, میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے.
ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں, تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا, او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے, بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں, وہ تھے سے تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے, اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے. کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ, نہ 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 نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے, لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے, ٹھیک ہے نا, سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں, وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا, چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو, یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا, یہ غریبی ہے, یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں, نہاری لے آؤ, 2 روٹی لے آیا, نہاری لے آیا, ایک غریبی منگوا لو گے, 2 منگوا لو گے, اس کے بعد کیا گا بھائی یہ غریبی ہے, اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا, آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے, اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا, جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے, کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹکھا ہے اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا, ضرورت سمجھا کہ بھئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے, اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں, ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں, ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو, جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, پیٹ بھر کے, سر چھپانے کی جگہ مل گئی, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف سٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور ڈی ایچ اے کی وہ اسکیم میں نے تو یہ گریوی کی ٹینشن ہے, یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا, موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ, پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے, 5-5 ہزار کے نا, کہتے جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں, خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں, بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے, جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں, تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کو. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی, آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو.
یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں، بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا، خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں؟ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے، یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کہیں گے۔ دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے، یہ کبھی بھی گدے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے تھوڑا سا 5 منٹ۔ وہ ایک آدمی جو تھا، بڑی عمر کا آدمی، اپنے بیٹے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے، لمبا سفر تھا، باپ گدے پہ بیٹھ گیا، بچہ آگے آگے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کو، چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے، بے ادب بنا رہا ہے، اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا، معصوم بچہ ہے، بھائی تو باپ ہے، ایجڈ، ٹھیک ہے، تیرا کمزور تو نہیں ہے نا، چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ۔ جب لوگوں نے تانے دیے، اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں، بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں۔ بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو، تمیز نہیں سکھا رہا، بچے کو باپ بنایا ہوا ہے، خود کیا بنا ہوا ہے؟ بیٹا بنا ہوا ہے، تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے، بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، گدھا ایک ہے، بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترس نہیں آ رہا جانور کے، گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو گدھا ہے، تم تو انسان ہو نا، یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں، اب گدھا خالی ہے۔ تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے، حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں، بنایا اللہ نے ان کو گدھا، کام ان کے گدھوں جیسے۔ جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے، کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں۔ اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا، بولا ایسے ہی ٹھیک۔ تو بے وقوف تھے، لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو۔ لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا، بھگتیں گے، خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو، یہ اس کا کوئی خدا کی، لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں، لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں، اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو، جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی۔ دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے، بھائی تو صبر کر، بس یہی زندگی گزار، ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی، اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر، باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ۔ میں نے کہا، میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اور غلط کیس، مجرم بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے۔ تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو، کانفیڈنس دیکھیں، اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے، اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے۔ میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے، اٹھک بیٹھک 400 بیٹھکیں اوپر نیچے، اور اس طرح میں سارا، اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ۔ تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا۔ بھائی اختیار، غربت، آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر